2 महीने बाद किसी को क्या गैरत आ गई, सिर्फ बलोच गैरत मंद है, दूसरे गैरत मंद नहीं है। तो खातून की वीडियो वायरल करके क्या तासुर देने की कोशिश की गई है? मैं कहती हूँ लंबी ज़ुबान रखती हैं और बेहतर नहीं, मतलब अच्छी नहीं समझी जाती। उनके लिए बड़ा अच्छा उन्होंने सबक दिया है कि हम खातून को ऐसा करेंगे। एक औरत अगर बाहर अंदर आती जाती और अपने हक की बात करती, वो भी अच्छी नहीं समझी जाती। कि एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो हमारा ग्रीन बेल्ट है, जब फसल उतरने लगती है तो ज़्यादा कारोकारी के वाक़यात होते हैं। खातून ने कपड़े क्यों पहने, इस वक्त बाहर क्यों निकली। लेकिन जब इस तरह के कत्ल हो जाते हैं गैरत के नाम पे, तो बाज़ दफ़ा रिपोर्ट ही चेंज कर दी जाती है, FIR काटते वक्त बदल दी जाती है। ये जो वाक़या है इसके ऊपर अगर हमने अच्छे तरीके से इसको जुडिशरी में उठा लिया, लेकिन कानून की बालादस्ती नज़र नहीं आ रही। दूसरी ख़वातीन को मैं समझती हूँ मैसेज मिल जाए कि वो अगर इस तरह की हरकत में मुलव्विस हैं, जिस तरह के भी उसके मरने के बाद हरकत और सकनात गिनाई जा रही हैं, तो सबका फोकस इस पे किया जा रहा है कि उसके 5 बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नज़रबान बलूचिस्तान के प्रोग्राम बातों बातों में मैं हूँ बुशरा कमर। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक मर्द और ख़ातून के कत्ल की वीडियो जो है वो वायरल है। ये वीडियो जो है इसने ना सिर्फ ये कि नेशनल लेवल पर जो है वो ये वायरल हुई, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी एक जगह बना रखी है। और इस वक्त तमाम आलमी मीडिया जो है वो इस बेईमाना कत्ल के हवाले से बात भी करता नज़र आ रहा है। औरत फाउंडेशन इस हवाले से क्या कहती है, कितना डाटा है, क्या कानून है या नहीं है तो अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, ये वो तमाम सवालात होंगे जो हम आज इस प्रोग्राम में जो है औरत फाउंडेशन की जो हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन मुग़ल, जो इस वक्त प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जबकि के साथ ही साथ ईवाजी अलायंस में वो कोऑर्डिनेटर के तौर पर वॉलंटियरली काम भी कर रही हैं। यास्मीन मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। यास्मीन, बड़ा हसास नौइयत का एक मौजू जो है वो इस वक्त छिड़ा हुआ है और हर ज़बान पर ये लफ्ज़ हैं कि इस तरह से बहीमाना कत्ल नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले तो हम इस मौजू पर बात करेंगे, उसके बाद हम जो दीगर ख़वातीन हैं उनके हवाले से बात करेंगे। इस वाक़े को कैसा देखती हैं आप? बहुत शुक्रिया बुशरा कमर, आपने मौका दिया थोड़ा सा इस बारे में बात की जाए। ये वाक़या जो है बहुत दिल खराश वाक़या है और ऐसा नहीं है कि ये इन दिनों में हुआ है और ये पुराने दिनों में हुआ है और उसकी कब्र कुशाई भी हुई है और इस पे लोगों का बहुत गुस्सा भी है, बड़ी फ़िक्र भी है और डर खौफ बड़ा पाया जाता है इस बात का कि जिसका दिल चाहेगा वो घरों में इस तरह के वाक़यात रूनुमा होने लगेंगे, जो कि देखा भी जा रहा है। क्योंकि मैं डाटा कलेक्शन पे भी काम करती हूँ, अभी तक हमने 2025 का डाटा रिलीज़ नहीं किया। उस पर आए दिन अखबारात में मैं देखती हूँ जो रजिस्टर्ड केसेस हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और हर रिश्ता जो है वो औरतों को कत्ल करने का हक़ रखता है। मामू, बाप, भाई, हस्बैंड तो आपके सरे फहरिस्त हैं। तो इस लिहाज से ये जो वाक़या है इसके ऊपर अगर हमने अच्छे तरीके से इसको जुडिशरी में उठा लिया और जो मुजरमान हैं वो अच्छी तरह गिरफ़्तार हो गए और उनको सज़ा मिल गई, तो फिर हम कह सकेंगे कि हमारे मुल्क में या हमारी सोसाइटी में कानून की बालादस्ती है। लेकिन कानून की बालादस्ती नज़र नहीं आ रही थोड़ी थोड़ी, क्योंकि FIR भी कट गई है। हम देखते हैं साथ साथ दूसरी वीडियो भी वायरल हो रही हैं, अंडर प्रेशर मैसेजेस और उनके बयानात भी आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, इस बात की अलामत है। अच्छा, ये यास्मीन ये बताइएगा कि जो ये वाक़या है इसमें जिस तरह से ख़ातून को गोलियां मारी गईं, क्योंकि मर्द की तो वीडियो वायरल नहीं हुई लेकिन एक ख़ातून की वीडियो को वायरल किया गया, तो आप क्या कहेंगे कि ये किस तरह का एक तासुर देने की कोशिश की गई? या तो दोनों की वीडियो को वायरल किया जाता या फिर किसी की भी वीडियो वायरल ना होती, तो ख़ातून की वीडियो वायरल करके क्या तासुर देने की कोशिश की गई है? देखिए, वीडियो तो मेरी नज़र से तो मर्द की थोड़ी सी गुजरी, उस पर थोड़ा टाइम कम है, मतलब वो हाथ खड़ा कर रहा है, उसे गोलियां मारते जा रहे हैं, ये भी है। लेकिन ख़ातून को ज़्यादा प्रोजेक्ट किया गया ताकि दूसरी ख़वातीन को, मैं समझती हूँ, मैसेज मिल जाए कि वो अगर इस तरह की हरकत में मुलव्विस हैं, जिस तरह के भी उसके मरने के बाद हरकत और सकनात गिनाई जा रही हैं, तो सबका फोकस इस पे किया जा रहा है कि उसके 5 बच्चे हैं, दूसरी स्टोरीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है ताकि असल जो मुद्दा है कत्ल करने का
اس پہ دھیان ہٹ جائے. لوگ کہیں, جیسے لوگ اکثر ایک ذہنیت رکھتے ہیں کہ خاتون نے کپڑے کیوں پہنے, اس وقت باہر کیوں نکلی, جو اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں. اور یہ جو پیغام ہے یہ خواتین کو, باقی جو خواتین ہیں جو منہ میں کہتی ہوں لمبی زبان رکھتی ہیں اور بہتر نہیں, مطلب اچھی نہیں سمجھی جاتی زیادہ بات کرنے والی, سوال پوچھنے والی, ان کے لیے بڑا اچھا انہوں نے سبق دیا ہے کہ ہم خاتون کو ایسا کریں گے. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت فاؤنڈیشن سمیت کئی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو خواتین پر ہونے والے وائلنس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں, لیکن عورت فاؤنڈیشن چونکہ ایک پرانی آرگنائزیشن ہے اور ہر نظر جو ہے وہ پہلے عورت فاؤنڈیشن کی جانب ہی جاتی ہے کہ یہاں کئی کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. آپ کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں کہ جس لحاظ سے کیسز رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, کیا واقعات اس سے زیادہ ہیں یا اتنے ہی واقعات جو ہیں وہ ہر سال رونما ہوتے ہیں؟ دیکھیں, عورت فاؤنڈیشن کا کام صرف وائلنس اگینسٹ وومن پہ نہیں تھا, لیکن جب ہم کمیونٹی میں کام کرتے گئے اور اپنے مختلف پروجیکٹس آتے گئے تو ہم نے دیکھا کہ اگر ہم کوئی پروجیکٹس وومن پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے اوپر کرتے ہیں, وہاں پہ بھی وائلنس کا ایک عنصر ہمیں نظر آتا ہے. اگر ہم کوئی کاروبار کے حوالے سے کرتے ہیں وومن اکنامیکل امپاورمنٹ پہ, وہاں پہ بھی اس طرح کی جو ایک صنفی تضادات ہیں یا غیر مساوی جو کہہ رہے ہیں آپ رویے ہیں وہ بھی دیکھے جاتے ہیں. اس وجہ سے جو ہم نے ایک دفعہ پروگرام کیا تھا ایک یہی وائلنس اگینسٹ وومن کا ڈیٹا کلیکشن کا, اس کے بعد اس ڈیٹا کلیکشن کے زمانے سے لے کر آج تک وائلنس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. کیسز جو رپورٹ ہوتے ہیں, پہلے رپورٹ نہیں ہوا کرتے تھے, آنر کلنگ کے اوپر آپ بات نہیں کرتے تھے شروع میں, لیکن اب لوگوں کو برا لگتا ہے, لیکن شاید وہ اپنی سوسائٹی میں کھل کے بات نہیں کرتے, اپنی خاندان میں کھل کے بات نہیں کرتے, لیکن اندر سے وہ اس چیز کو برا مناتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل, مطلب کہ خواتین کا کسی بھی صورت میں قتل نہیں ہونا چاہیے. قتل کے واقعات بھی بہت ہیں جو کہ میں آپ کو نہیں بتا رہی, اور بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اس کی وجوہات دوسری ہیں, جائیداد میں حصہ لینا یا دوسری چیزیں, لیکن جو غیرت کے نام پہ قتل ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں مرد عورت دونوں کو مارا جاتا ہے. بعض دفعہ عورتوں کو ہی مارا جاتا ہے, بلکہ بیٹوں نے ماں کو بھی مارا ہے غیرت کے نام پہ, باپ کے ساتھ مل کے بھی مارا. پچھلے دنوں کچھ جون کے شروع کے دنوں میں استھا محمد میں یہ کیس ہوا تھا کہ بیٹوں نے مارا تھا, 2 بیٹوں نے, بھائیوں نے مل کر. تو مطلب اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور زیادہ بڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ رپورٹ ہونے لگے ہیں تو کیسز زیادہ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں لیکن رپورٹ نہیں ہوتے کیسز. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک جائیداد کا ذکر کیا, تو ہم نے دیکھا کہ اکثر جو جائیداد مانگنے والی خواتین ہوتی ہیں یا اپنا کوئی بھی حق مانگنے والی خاتون ہوتی ہے تو اس کو اس لیے نہیں قتل کیا جاتا ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ جائیداد مانگ رہی ہے, اس کو بھی کہیں نہ کہیں رنگ دے دیا جاتا ہے کاروکاری کا یا سیاکاری کا یا کچھ بھی وٹ ایور. تو کیا اس طرح کے بھی کوئی واقعات آپ کے پاس سامنے آئے ہیں؟ بالکل آئے ہیں اس طرح کے. اصل مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. نام کاروکاری کا لگا دیا, کاروکاری کا بھی لگا رہتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی نشہ سپلائی کرنے والا کوئی جرم بھی لگا دیتے ہیں. ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس سے ہمیں پتہ چلا, جو ہم جیل کی خواتین کے ساتھ کام کیا ہم نے, ان سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک خاتون نے طلاق لے لی تھی اور اس کے 4 بچے تھے. تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے بچے لے لیے. کچھ عرصے کے بعد وہ خاندان کی کسی شادی پہ گئی, تو جب واپس آ رہی تھی تو اس کی سیٹ کے نیچے چرس رکھ دی گئی اور بچے لے لیے گئے اسے. اور کافی مہینوں کے بعد, وہ ایک لمبا کیس ہے, لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک خاتون اگر کوئی زبان بند کرنے کے لیے کسی بھی طرح اس کو کسی بھی طریقے سے آپ اسے خاموش کروا سکتے ہیں. جائیداد میں سیدھا نہیں کہا جاتا, کیونکہ ہر کوئی آج کل کہتا ہے کہ نہیں دے دو, اب میں اپنی بہن کو بیٹی کو نہ دوں لیکن میں آپ کو زیادہ کہوں گی, اس وجہ سے اس کا زیادہ نام نہیں لیتے. اس کی بجائے پھر کاروکاری ہو سکتی ہے, جلا دیا جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی جیسے گیس کے پائپ کھل جاتا ہے, اس طرح کے بھی واقعات. گیس لیکیج کے باعث دھماکے میں مر گئی, بالکل. کوکر بھی پھٹتے ہیں, چولہے بھی پھٹتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ دیکھیں مرد شیف کام کرتے ہیں وہاں کیا وہ بہت احتیاط برتتے ہیں, اور خواتین کے ساتھ تو بچے بھی ہوتے ہیں, وہ تو زیادہ احتیاط برتتی ہیں نا. اور ماچس جلانے کا طریقہ بھی دیکھیں نا, مردوں کا اپنی طرف ہوتا ہے, آپ کبھی کر کے دیکھیں, خواتین باہر کی طرف جلاتی ہیں. یہ ایک سیفٹی میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں طریقہ ماچس. شاید وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کو سگریٹ جلانے کی عادت ہے تو وہ جلا کے کہیں اپنی طرف, اور عورت جو ہے کوکنگ میں مصروف رہتی ہے. مطلب میں احتیاط کی بات کر رہی ہوں. جی. تو اس میں جب اس طرح کی احتیاط ہم برتتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا گیس کا پائپ کھول دیں اور خود ہی مر جائیں.
اور باقی گھر والے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں. بالکل، یہ تو آپ نے بڑی ایک انفارمیٹیو بات کی اور بڑی اچھی بات کی کہ اس طرح کے واقعات کو بھی جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، اس طرح کے حادثات کا جو ہے کہنا چاہیے سہارا لے لیتے ہیں بالکل کسی بھی خاتون کا خاتمہ کرنے کے لیے. اچھا، آپ نے یہ دیکھا کہ جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو اس کے بعد ایک ہی دن کے اندر 2 مختلف علاقوں کے واقعات بھی سامنے آ گئے، جن میں ایک نصیر آباد کا واقعہ کہ جہاں 2 بیٹوں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کے ماں پر جو ہے وہ کاروکاری کا الزام لگایا اور اسی کی ماں کے سامنے، اس خاتون کی ماں کے سامنے اور بھابھی کے سامنے اسے جو ہے وہ گلا گھونٹ کے بڑی بری طرح سے تشدد کر کے قتل کر دیا. پھر کوئٹہ کا ہی ایک واقعہ کمرانی روڈ کا سامنے آ جاتا ہے کہ باپ گھر میں داخل ہو کے اپنے بھانجے کو اور اپنی بیٹی کو قتل کر دیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جی یہ کیس سامنے آیا، اس کے بعد اب کیا لوگ کھل کر سامنے آنے لگے ہیں، ان میں ہمت آنے لگی ہے؟ کیا وہ وزیر اعلیٰ سے اب کچھ زیادہ امیدیں لگا کر بیٹھ گئے ہیں کہ انہوں نے ایکشن لیا ہے تو اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ اب کوئی روک تھام ہو سکے گی اس کے اوپر؟ یہ بات ہے، لیکن یہ جو کیس ہوا ہے جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ کچھ دن پرانی ویڈیو ہے جو ابھی وائرل کر دی گئی ہے. لیکن جنہوں نے ابھی کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں، ماں کو مارا ہے اور اپنے بھانجے کو اور بیٹی کو مارا ہے، انہوں نے پہلے سے سوچ ہی رکھا ہوگا، ان کے مقاصد کچھ اور ہی ہوں گے. اور ایسے جو میرا تعلق بھی ایک ایسے ڈسٹرکٹ سے ہے جہاں پہ کاروکاری زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اصل میں ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ ہمارے ملک میں کون سے قوانین ہیں، ہمارے ملک میں کون ایکشن لے رہا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ لوگ اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں. یہ بات بھی ایک ہے. ایسا مطلب ابھی یہ بات ہے کہ نوٹیبل کسی کا ریلیٹڈ ہوگا تو وہ اس کو بچانے کی کوشش کرے گا، وہ ہمیں بیانات سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن ایک عام محلے میں، ایک عام سادہ سے گھر میں تو وہ اس کی بات نہیں کرے گا، یا کوئی خاتون کوئی نوٹیبل بات نہیں کرے گی. یہ بات ہے. لیکن ابھی جرم کرنے کے بعد شاید ان کو تھوڑا سا سہارا مل جائے، آسرا مل جائے کہ دیکھیں یہ بلوچ کلچر کی بات ہے. مطلب صرف بلوچ غیرت مند ہے، دوسرے غیرت مند نہیں ہے. دوسری بات ہے، ایک ڈیٹا کے مطابق سب سے زیادہ غیرت کے نام پہ قتل پنجاب میں ہوئے ہیں پچھلے سال 2024 میں. بہت زیادہ ڈیٹا آیا. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 147 کے قریب میں نے دیکھا. یہ بلوچوں کو بدنام کرنے کی بھی ایک بات ہے. صرف ایک قوم کے اوپر، جیسے ابھی ہم نے ایک پریشر والا بیان دیکھ لیا کہ ہم بلوچی غیرت میں ایسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا، لیکن ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنے ہورائزن کو تھوڑا سا بڑا کر کے ڈیولپ کر کے دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے. ہر قوم میں ایک مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ ایک عورت اگر زیادہ زبان چلاتی ہے تو وہ اچھی نہیں ہے. ایک عورت اگر باہر اندر آتی جاتی ہے اور اپنے حق کی بات کرتی وہ بھی اچھی نہیں سمجھی جاتی. تو جب وہ اپنے حق کی بات کرے گی کہ میں نے کس سے ریلیشن رکھنا ہے، کس کے ساتھ نہیں رکھنا، اس عورت کو بھی نہیں اچھا سمجھا جاتا ہے. تو یہ مائنڈ سیٹ ہمارے پڑھے لکھے معاشرے میں زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ طاقت اور پریشر اور دبانا زیادہ سمجھا جاتا ہے. تو ایسا نہیں کہ ہم اس واقعہ میں تو صرف بلوچ ہی بدنام ہو رہے ہیں. ایسی حرکت بھی ہمیں نہیں زیب دیتی کہ صرف ہم ایک قوم کو پروجیکٹ کریں. بلوچ لڑکیاں بہت دور دور تک بھی اپنی ترقی کی راہوں پہ بالکل نظر آ رہی ہیں. ڈپٹی کمشنر لگی ہوئی ہیں، کہیں ہم دیکھ رہے ہیں پولیس میں بھی اس وقت ہمیں خواتین نظر آ رہی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بڑے معتبر جو پیشے ہیں ان میں ہمیں وہ کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بالکل تحریکوں میں بھی نظر آتی ہیں ہماری. ہر قوم کی خاتون جو ہر جگہ نظر آتی. لیکن یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ معاشرے کی بہت بری جڑ ہے. اس کی وجہ سے ہماری نئی نسل جو ہے وہ ڈر جائے گی اور وہ اپنا جو کام ہے یا اپنا محدود کر لیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر بچیاں خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور خوف زدہ ہو کر شادیاں کریں، وہ نسل کس طرح، نئی نسل کو کس طریقے سے پیدا کریں گی، کون سے جینز ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، ایک خوف کے کر رہے ہیں کہ بات نہیں کرنی. تو یہ چیزیں جو ہے، اور آپ نے دیکھا نہیں ویڈیو کو کس طریقے سے پروجیکٹ کیا گیا، وہ تو ایک سوچی سمجھی اسکیم. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایسا گئے جیسے سیلیبریشن ہو رہی. جب میں نے پہلی اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ دونوں قبائل کی اجتماعی غیرت کے نام پہ قتل. مطلب کہ دونوں نے اگر اجتماعی کے نام پہ، جیسے اجتماعی قربانی ہوتی ہے، جیسے اجتماعی کوئی خوشی ہوتی ہے، اس طریقے سے انہوں نے سیلیبریٹ کیا اس کو. باقاعدہ فرصت سے ویڈیو بنائیں گی اور کہا گیا کہ دعوت پہ بلائے گئے تھے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، تو لگتا تھا وہ صاف ستھرے تھے. ورنہ کاروکاری ایسے ہوتی ہے، باہر سے کوئی آیا اور گندے گھر کے کپڑوں میں ہی انہیں مار دیا جاتا ہے. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے بتایا نا کہ میرا تعلق جس ڈسٹرکٹ سے ہے وہاں پہ ایسا میں نے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں. تو وہ کچھ اور سائن سمٹم ہوتے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ کرنے سے پہلے پری پلان تھا. ان کو پتا تھا کہ ہم ایسے کر لیں گے تو فلاں ایسا کرے گا، تو فلانی ایسے کریں گے تو ہم بچ جائیں گے. اچھا دیکھیں، یہ بات ابھی تک لوگوں میں تجسس ہے اس بات کو جاننے کے لیے کہ 2 مہینے بعد یہ ویڈیو کا وائرل ہونا
مطلب ایک سوالیہ نشان ہے نا کہ 2 مہینے بعد کسی کو کیا غیرت آ گئی یا کسی کا جو ہے وہ ضمیر جو سویا ہوا تھا وہ جاگ گیا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو، ایک قتل ہوا ہے اور تم اس کی ویڈیو نہیں دے رہے، یا کوئی ایک بلیک میلنگ کا عنصر تھا کہ کسی یہ ویڈیو بنا کے تو جنہوں نے مارا ہے ان کو بلیک میل کر رہا تھا، مفادات پورے نہیں ہوئے اور ایک دم سے یہ ویڈیو جو 2 مہینے بعد 1.5-2 مہینے بعد سامنے منظر عام پر لائی جاتی ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ 2 مہینے بعد اچانک کیسے یہ آ گیا؟ دیکھیں ہماری جو سوسائٹی ہے خاص طور پہ بلوچستان کی، اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں آپ، لوگوں کے بہت سارے مطالبات ہیں، بہت سے گروپس بہت ایکٹیو ہو گئے ہوئے ہیں، تو شاید کہ سب کا دھیان بانٹنے کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بلیک میلنگ کا عنصر تھا، اب وہ اتنا ان کو نہیں مل رہا تو انہوں نے وائرل کر دی اس چیز کی، کیونکہ اس کو فوراً ہونا چاہیے تھا. تو اس میں بہت سارے عناصر پائے جاتے ہیں کہ جو مقصد بہت سارے ہوں گے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور ابھی تک بہت سارے پہلو ہیں، مصروف ہو گئے، بہت سارے پہلو ہیں، میڈیا مصروف ہو گیا، ایک عام بندہ مصروف ہو گیا، گھر بیٹھی خاتون خوف میں مصروف ہو گئی. اور ابھی وہ ہمارے ہاں زیادہ تر جوائنٹ فیملیز ہیں تو خواتین نے بہت کان کھڑے کر لیے ہوں گے، کتنا انہوں نے مصروفیت کی ہوگی اس ایک واقعہ کے بعد. ویسے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کو زیادہ پروجیکٹ سوشل میڈیا میں جب آ جاتا ہے تو ہر بندے کے ہاتھ میں، جس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے اس کو یہ خبر پتہ چل گئی. باقی جو میں اخبار سے ڈاٹا لیتی ہوں، آپ یقین کریں کونے میں لکھا ہوتا ہے. ایک اخبار میں نے پڑھی ہے، وہی واقعہ اس نے یہ نہیں لکھا کہ بھانجے کو بلا کے کیا گیا، انہوں نے کہا بس ایسا ہوا تھا، ایک مرد ایک عورت کو اس طریقے سے قتل کر دیا. ایک اخبار نے تو عورت کا نام بھی نہیں لیا، ٹھیک ہے، ایک نے کھل کے، مطلب اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو کوئی نوٹ ہی نہیں کرتا کہ ہو گیا بس ٹھیک ہے، ان کا ذاتی مسئلہ ہوگا. لیکن کاروباری کے پیچھے بہت سارے کہانیاں ہوتی ہیں. کبھی آپ ایک ایسا پروگرام کریں جس میں آپ کو کہانیاں بتاؤں، کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ایک ڈسٹرکٹ ایسا ہے جو ہمارا گرین بیلٹ ہے، جب فصل اترنے لگتی ہے تو زیادہ کاروباری کے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ جب فصل اترنے والی ہوتی میرے پاس پیسہ آئے گا، پھر میں نے اپنے قرضے بھی دینے، تو قرضہ واپس نہ کیا جائے، جس کے مجھے پیسے دینے ہوتے ہیں اس کو لا کے بھی کارا کیا جاتا ہے. ایسے واقعات بہت سے رونما بھی ہوتے ہیں. تو آپ ڈیٹا کلیکشن جب ہم کرتے ہیں، ہاں جب ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. پھر قانون کے اندر جو سختی لائی گئی، کون سا علاقہ ہے ایسا کہ جہاں سے یہ کیسز زیادہ سامنے آتے ہیں؟ گرین بیلٹ ہمارا نصیر آباد، جعفر آباد، استاب احمد، آپ دیکھیں وہیں سے صحبت پور، ڈیرہ مراد جمالی، سب سے زیادہ یہاں سے آتے ہیں. یہ تو بڑا افسوسناک امر آپ نے بتایا. آپ نے قانون کی بات کی تو یاسمین مجھے بتائیں کہ کیا قوانین ہیں خواتین کے تحفظ کے حوالے سے؟ کیونکہ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہے، کیونکہ جب تک ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو وہ نظر کہاں سے آئیں گے؟ وہ صرف قوانین بنانے کے بعد کتابوں کو بند کر کے جو ہے وہ شیلف میں رکھ دینا اور اس کے اوپر مٹی کی گرد جمع ہو جانا، یہ قوانین ہیں؟ قوانین بہت ہیں ہمارے پاس، تحفظ کے، خواتین کے پروٹیکشن کے حوالے سے بھی ہیں، ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے حوالے سے بھی ہے، اس طرح ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بھی قوانین تو بہت موجود ہیں. لیکن ہم امپلیمنٹ تب کریں گے نا جب عام عوام کو ان قوانین تک رسائی ہوگی اور قوانین کی زبان آسان الفاظوں میں لکھی گئی ہوگی. یہ کس کا کام ہے؟ کیا ہمارے علاقوں کے ایم پی ایس کا کام ہے؟ کیا یہ آرگنائزیشنز کا کام ہے؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ یہ کب قوانین پر عمل درآمد کروایا جائے گا؟ کب لوگوں میں یہ آگاہی فراہم کی جائے گی؟ دیکھیں جہاں تک سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی بات کروں گی، جب ہمارے پاس ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ ریسورسز لگتے ہیں، جب ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ہم اس پہ لکھتے ہیں کہ ہم پرو وومن لاز کی یا لاز کی ہم انفارمیشن امپلیمنٹیشن ڈسیمینیشن کریں گے، جو ادارے بن چکے ہیں ہم ان کے کچھ پمفلٹس بھی چھاپتے ہیں جب ہمارے پاس ہوتے ہیں. ویسے تو یہ ان اداروں کا کام ہے، جن اداروں سے متعلق یہ قوانین ہیں، یہ ان اداروں کا کام ہے کہ عام پبلک تک اس کی رسائی کریں. کن اداروں کا کام؟ جیسے لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام ہے، کیونکہ ابھی دیکھیں آئی جی صاحب کو بھی پیش ہونا پڑ گیا کیونکہ اس طرح کا بہیمانہ قتل ہو گیا. تو اس طرح ان اداروں کا کام بھی، وہ بھی نہیں چاہتے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ، کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں چاہتا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں ہماری سوسائٹی میں رونما ہوں. جتنے ہو جائیں گے وہ اتنا ہی خود بھی ایک انصاف کے کٹہرے میں آنا شروع ہو جائے، عدالتی طور پر ان کو حاضر ہونا پڑ جاتا ہے. تو اور ہمیں زیادہ تر تو ہمارا سول سوسائٹی کا کام ہے، اس میں ہماری یوتھ کا کام ہے، ہمارے ٹیچرز کا کام ہے، ہماری سول سوسائٹی کا زیادہ کام ہونا چاہیے کہ جو قوانین بن گئے ان تک بات چیت کی جائے. اور جن اداروں کا کام ہے کہ ہمارے پاس یہ قوانین، جیسے فار ایگزامپل ہمارے وومن اینڈ جوینائل فیسیلیٹیشن سینٹر بن چکے ہیں، تو اب وہ ادارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں. تو ہمارے پاس جب ایک پروجیکٹ آیا تھا تو ہم نے ان کے قوانین کی ایک پمفلٹ بنا کر چھاپا اور ادھر ادھر ہم نے ڈسیمینیٹ کیا اور اس ادارے کو بھی جا کے دیا. قانون کیا کہتا ہے؟ آپ کچھ ہمارے پروگرام کے توسط سے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کیا قانون کیا ہے اور کیا کہتا ہے. دیکھیں قانون پہلے تو قتل کرنے کا قانون تھا، آج سے کوئی کافی سال پہلے، جس میں قتل کرنے کے بعد بس 302 کی ایک دفعہ لگ جاتی تھی.
اس کے بعد پھر کاروکاری جو غرض کے نام پہ قتل کیا جاتا ہے، اور جینڈر کی بیس پہ کہ ایک کام جو جیسے فار ایگزامپل پسند کی شادی مرد کر لے تو کوئی بات نہیں. آپ نے مانسیرا میں یا دیر میں ایک واقعہ دیکھا ہوگا، امریکہ سے خاتون آ گئی بھاگ کر اور اس کی شادی ہوگی، وہ بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. بالکل بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اگر مرد کر لے تو وہ ٹھیک ہے، اگر وہی کام ایک عورت کر لے تو وہ غلط ہے. تو جینڈر بیس وائلنس یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، قوانین ہیں جیسے قتل کو کاروکاری کا جب ہم نے نام لیا کہ قتل سے بڑھ کے ایک سزا ہونی چاہیے، تو اس میں 302 کے ساتھ ایک سیکشن سی لگا دیا گیا کہ جو کاروکاری کے نام پہ کرے گا کہ میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا اور اپنی مرضی سے اپنی بہن بیٹی جس کو بھی مارا، تو اس کی ضمانت نہیں ہوگی، اس کی پھر جو مدیت ہے وہ ریاست ہوگی، اس کو کوئی مطلب اس کا کیس چلے گا، لیکن ریاست ایسے اس کا کیس لڑے گا جیسے اس کی اپنی بہن بیٹی کا وہ مالک بن جائے گا. ٹھیک ہے اس میں. لیکن جب اس طرح کے قتل ہو جاتے ہیں غیرت کے نام پہ تو بعض دفعہ رپورٹ ہی چینج کر دی جاتی ہے، FIR کاٹتے وقت بدل دی جاتی ہے. تو اس طریقے سے ڈیٹا سے میں پتہ چلا، آپ دیکھ لیں کہ پھر کاروکاری کے جب سے یہ قانون امپلیمنٹ ہوا اور لاگو کر دیا گیا تو ہمارے کاروکاری کے تھوڑے سے واقعات کم ہوئے اور قتل کے واقعات بڑھ گئے. پہلے قتل کے واقعات کم ہوتے تھے. اچھا، آپ کا ہم نے دیکھا کہ آپ نے بتایا کہ ہم کچھ کیسز اخبارات سے جو ہے وہ لیتے ہیں. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی سروے ہوتا ہے آپ کا مختلف علاقوں میں کہ جا کر دیکھا جائے کہ علاقوں میں کیا صورتحال ہے، یا جن علاقوں سے کیسز ماضی میں بھی آتے رہے اور اب مستقبل میں بھی کچھ حد تک کیسز آ رہے ہیں، تو کوئی سروے ہوتا ہے یا صرف اخبارات کی ہی بیس پر آپ جو ہے وہ اپنا ایک سال کی رپورٹ تیار کر لیتے ہیں؟ دیکھیں، سروے کرنے کے لیے جو پہلا ہمارا پروگرام تھا جس کو ہم لے کے ابھی تک چل رہے ہیں، اس میں ڈسٹرکٹ وائز ہم نے کمیٹیز بنائی تھی. وہ کمیٹیز اپنے اپنے ڈسٹرکٹ سے وائلنس کے جتنے کیسز ہوتے تھے، رپورٹ کہاں پہ ہو گئے، وہ ہمیں رپورٹ کیا کرتے تھے. تو پھر جب ہم وہ والا ڈیٹا شیئر کرتے تھے، بہت زیادہ ڈیٹا تھا پورے پاکستان لیول پہ، تو بہت زیادہ تھا. تو پھر اس میں یہ بات آئی کہ وہ کیسز ہیں جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. ایک تو ویسے ہی نا لڑائی، کسی کا ڈومیسٹک وائلنس میں گھریلو جھگڑا ہو گیا، بعد میں انہوں نے صلح صفائی کر لی، کیس تو آ گیا لیکن بعد میں صلح ہو گئی ان کی، تو وہ کیس تو ختم ہو گیا. اس طریقے سے پھر یہ سوچا گیا کہ جو کیس رجسٹرڈ ہوں، جو جوڈیشری تک، پولیس تک پہنچ جائے، انہی کو گنا جائے، اسی سے اندازہ لگا لیا جائے کہ ہاں ہماری سوسائٹی میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں استا محمد شہر میں اگر 2-3 واقعات ریکارڈ ہو گئے تو میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ وہاں پہ 2-3 نہیں 6-7 ہوئے ہوں گے جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اور ہمارے بلوچستان میں دور تک ایسے گاؤں ہیں جہاں تک سڑک ابھی تک نہیں بنی، اور ایک ہی خاندان جو ہے مختلف سکیٹرڈ ایک پاپولیشن میں مطلب بکھری ہوئی آبادی میں رہ رہا ہے. تو ان کے نزدیک کوئی پولیس اسٹیشن بھی نہیں، اور پھر پولیس اسٹیشن کی کوئی اتنی عزت بھی نہیں ہے کہ ماں بہن بھابھی جا کر فوری جا کے رپورٹ کریں کہ میرے گھر میں یہ چیز ہو گئی ہے. ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر 2 قبائل مل کر بیٹھ جاتے ہیں. عورت تو مر گئی نا، اگر مرد بھاگ گیا تو وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو دیت دے دو، تو پھر پیسہ کا لین دین بھی ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ ڈیٹا میں دیکھیں کہ خواتین کا قتل زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے. تو میں ہرگز یہ نہیں کہتی کہ مردوں کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ دونوں کو قتل نہ کیا جائے، لیکن یہ ایک عجیب سی پھر ایک سائیکی ہے یا مائنڈ سیٹ ہے کہ اچھا عورت قتل ہوگی، تمہارا لڑکا بدنام ہو گیا، تمہارا ایک ہی لڑکا، تو بیٹھو پھر ہمیں پیسے دو. تو بہت کیسز میں انہوں نے اپنا پیسہ دے کر بھی اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو یا اپنے آدمی کو بچایا ہے. تو آپ نے گرین بیلٹ کا بھی جب ذکر کیا تو ادھر بھی آپ نے خاتون کی ہی بات کی، یہاں بھی آپ خاتون کی بات کریں تو اس کا مطلب خاتون کو بلی کا بکرا بنایا ہوا ہے. کدھر بھی کوئی بھی معاملہ ہے ختم کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو مطلب خاتون بلی کا بکرا ہے، لے آؤ اور اس کو ذبح کر دو. یہ صرف بلوچستان کی بات نہیں، میں تو پوری دنیا کی بات کروں گی. خاتون ہے ہی بلی کا بکرا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، جب خاتون غلطی کرتی ہے، جتنے مرضی مردوں میں جھگڑے ہوں، نظریاتی اختلاف ہوں، بزنس کا لین دینے پہ انہوں نے ایک دوسرے کو تھپڑے ماری ہوں، لیکن جیسے ہی بہن بیٹی کی بات ہے وہ ایک صفحے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا ایسے؟ ابھی بھی دیکھیں اس ویڈیو میں کیا نظر آ رہا ہے. سارے مرد ایک صفحے پہ کھڑے ہیں، ایک پیج پہ کھڑے ہیں کہ ہاں ہم نے اس کو مارنا ہے، اور اس کو گھر سے بتا کے لائیں کہ تجھے مارنا ہے، اور بڑی تیاری کے ساتھ آئیں. تو پھر کسی مرد نے یہ نہیں کہا، کسی کو ترس نہیں آیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ کسی کی بچوں کی ماں ہے. ابھی بچوں کے نام لیے جا رہے ہیں کہ اتنے سال کا بچہ، ان بچوں کو تو ماں نے ہی پالنا تھا نا. تو وہ بچے ابھی دوسری کہانی بھی لگا رہے ہیں. ابھی ہم دوسری تیسری کہانی پہ جانا ہی نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی نسل، کسی بھی ماں بہن عورت کا یا کسی بھائی بیٹے کا اس طرح قتل بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ قتل نام کی چیز نہیں ہونی چاہیے. قتل پہ ہی آپ اتنی سخت سزائیں اگر ہم رکھتے، یا اتنی زیادہ ہمارے انصاف تک رسائی اتنی تیز اگر ہوتی،
جو کہ نہیں ہے. اس وجہ سے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں چھٹ جائیں گے لیٹ دے کے, چھٹ جائیں گے لیٹ دے کے. تو یہ چیز بڑی امپلیمنٹڈ ہے ہمارے یہاں. حالانکہ بہت سارے ہمارے ایماندار آفیسر بھی ہیں, لیکن تعداد میں کم ہے. ان کی تعداد تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے. تو دیکھ لیں پھر چھوٹ جو ہو جاتی وہ قانون میں تھوڑی سی جب گنجائش پیدا کر دی جاتی ہے یا بڑے لوگ شامل ہو جاتے ہیں, وہ فیوریٹزم نیپٹزم کی طرف چلا جاتا ہے, تو پھر وہاں پہ چھوٹ ہو جاتی ہے لیٹ دے کے. اچھا, آپ نے بات کی کہ اس میں کوئی اور پہلو بھی اس وقت نظر آ رہے ہیں, تو یقیناً جو عورت فاؤنڈیشن ہے وہ اخبارات کی یا سنی سنائی باتوں کی حد تک نہیں ہوتا ہوگا, اپنے بھی کچھ انفارمیشن لیتی ہوں گی کسی بھی واقعے کے حوالے سے. تو آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ کہاں تک انویسٹیگیشن پہنچی ہے اس واقعے کو لے کر؟ کیا یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے, یہ رنگ دیا جا رہا ہے یا کہانی بیان کی جا رہی, یہ حقیقت ہے یا کوئی اور کہانی بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے؟ اور وہ کہانی آ رہی ہے تو کیا ہے؟ دیکھیں, عورت فاؤنڈیشن نا, میں نے آپ کو پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں, جب ہم کہانیوں میں چلے جائیں گے نا, پھر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کون سی کہانی صحیح ہے کون سی غلط ہے. لیکن ایک چیز جو بری ہوئی ہے, وہ مر گئے ہیں 2 لوگ. ان کو من پسند کی گولیاں ماری گئی ہیں. مطلب کہ ہر ایک نے فرض سمجھا, وہ مر بھی گئے تھے تو بھی گولیاں مارتے جا رہے تھے. جس طریقے سے نہیں وہ حج کرتے ہیں اور شیطان کو پتھر مارتے, وہ فرض ہوتا ہے نا, تو جس کا نہیں لگتا وہ اور غصے سے زور سے مارتا ہے. تو اس طریقے سے ہم کہانیوں پہ بلیو نہیں کرتے. ایک زمانے میں ہمارے پاس کوئی 4-5 ہیلپ لائنس ہوتی تھی. ابھی تو WDD کی ہیلپ لائن جو کہ ہم نے UNDP کے تعاون سے ان کو اسٹیبلش کیا تھا اور ایک ایکٹیویٹ کر دیا تھا. اس کے بعد باقی اداروں نے ان کو لیا ہوا. ابھی وہ ٹول فری کی طرف جا رہی ہے. بڑی اچھی ہیلپ لائن ہے 1089 کے پہ. ہم تو یہ سہولت دے رہے ہیں کہ جتنی پریونشن پہ بات کریں ہم, کہ کیسز ہوں ہی نہ. اگر کسی گھر میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہونے والا ہو یا اس کو لگے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ ہیلپ لائن پہ رابطہ کرتے چھپ کے. تو وہ باقاعدہ وہاں پہ کوئی نام اتنا تو نہیں پوچھا جاتا. وہاں پہ ایک آپ کی لوکیشن جو ہے وہ ایک قصہ جو ہے ریکارڈ ہو جاتا ہے, بعد میں ایک وہ پولیس کی طرف ریفر کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں, یہ جو آپ نے نمبر بتایا یہ بلوچستان میں بھی ایکٹیو ہے, جی کام کر رہا ہے؟ بالکل ہے 1089. آج کل اگر نہیں ہے تو ان کا آفس شفٹ ہو رہا ہے شہباز ٹاؤن سے اسپنی روڈ کی طرف. ان کا اپنا ایک آفس ڈائریکٹوریٹ بن گیا. تو وہاں پہ باقاعدہ اس میں ایک ہیلپ لائن مینیجر ہے. اور ہمارے زمانے میں تو ہم نے جینڈر ڈیسک بھی اسٹیبلش کیا تھا, تاکہ خواتین کے جو مسائل ہیں وہ وہاں پہ آ کے رابطہ کریں. سائیکو سوشل سپورٹ کے لیے بھی تھا. تو پھر ہم ریفرل میکانزم یوز کرتے, ہاسپٹل کے کیسز ریفر کرتے تھے. جہاں جس کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ خواتین کو اور فیملیز کو, باقاعدہ فیملیز بھی آتی تھی. تو اس طرح کے ڈیسک ہونے چاہیے, اس طرح کی ہیلپ لائنز بھی ہونی چاہیے, تاکہ خاتون تک رسائی تو ہو, اسے معلومات تو ہو. اور ہر پروگرام میں, میرا یہاں پہ مینڈیٹ نہیں تھا, لیکن پھر بھی جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں اس ہیلپ لائن کے بارے میں ضرور بتاتی ہوں. اچھا, آپ نے بات کی کہ آپ مختلف پورے بلوچستان میں ہی سمجھے ادھر کا ڈیٹا لے رہے ہیں اور یہ کیسز بھی رجسٹرڈ کرتے ہیں. تو کیا آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کہیں سے تھریٹ, کوئی سلسلہ کے رشوت لا کے دے دی کہ جی آپ یہ کے پاس جو کیس آیا تھا اس کو رجسٹرڈ نہ کریں, رہنے دیں؟ نہیں, ہمارے پاس ایسا کوئی نہیں, کیونکہ ہم تو ویزیبل نہیں, ہم انویزیبلٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم اخباروں کا مطالعہ کرتے ہیں. اگر اخبار کا کوئی کیس آتا ہے تو ہم ہاسپٹل فون کر لیتے ہیں, میڈیکو لیگل آفس میں کہ آیا کہ یہ کیس, بس اتنا ہم کرتے ہیں. کیونکہ ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, جو چیز ہوتی ہے بہت جلدی پھیل جاتی. ایک زمانہ ایسا تھا 2001, 2, 3, 4, 5 پہ, کہ وہاں پہ پھر ہمیں ایک تصدیق کرنی پڑتی تھی, اس وکٹم سے جا کے ملا جاتا تھا. ابھی دیکھیں نا, وکٹم بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن اس کی زبان پھر آپ ڈائریکٹ مل بھی لیں گے تو آپ کو فائدہ کیا, جب اس نے ایک وہی کہانی بتانی ہے جو سب کو بتانی ہے. تو پھر بہت تھوڑے عرصے میں یہ رپورٹرز کا زیادہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی سوسائٹی میں اس طرح کے واقعات ہیں لوگوں کے سامنے کسی طریقے سے, جیسے ہمارے کرائم رپورٹرز ہوتے ہیں, ان کے بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں. ابھی ہم تو ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کو, اس میں ہم کہتے ہیں کہ پیس کے ساتھ, امن کے ساتھ لوگ رہیں بغیر لڑائی جھگڑے کے. ہمارا تو ابھی بھی یہ کنسرن ہے کہ کہانی کوئی بھی لگا دیں, آپ بے شک 10 کہانیاں سنا دیں. خاتون بھی مر گئی, وہ مرد بھی مر گیا, ان کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, بہت سے طریقے. جب ہم آفیشلز نے جتنے بھی ہمیں پروٹیکٹ کرتے نظر آ رہے ہیں, انہوں نے حلف نہیں لیا کہ ہم تعزیرات پاکستان کے آئین کے مطابق کام کریں گے. کیا ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو ہمارے آئین میں جو ہمارے قبائلی نظام ہیں, ہمیں چاہیے جتنے قبائل ہیں ان کو جمع کیا جائے, ان کے قوانین کو بلیک اینڈ وائٹ کیا جائے کہ میرا قبیلہ میرے اس میں یہ ہے, مرنے کے یہ والے ہوں گے, تو ان کو ہمیں آئین پاکستان کے تابع کرنا چاہیے.
تو جب ہم حلف لیتے ہیں آئین پاکستان کے مطابق تو ہم کس طریقے سے ڈینائی کرتے ہیں ایسی چیزوں کو؟ بالکل، بہت بہت شکریہ یاسمین، آپ نے بڑی انفارمیٹیو جو ایک یہ واقعہ یا اس سے متعلق اور بھی جو اس سے ملتے جلتے واقعات ہیں ان کے حوالے سے ہماری ناظرین کو بتایا. خصوصاً میں آپ کا شکریہ ادا اس حوالے سے بھی کروں گی کہ آپ نے ایک ہیلپ لائن 1089 ناظرین 1089 کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی خواتین پر تشدد کا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ میرا نام سامنے آئے لیکن مجھے تحفظ ملے، یہ واقعہ رپورٹ ہو، تو اس پر جو ہے وہ 1089 پر کال کر سکتی ہے اور کال کرنے کے بعد اپنے مسئلے سے متعلق آگاہ کر سکتی ہے. فوری طور پر اس پر عمل درآمد بھی ہوگا. ہم نے دیکھا کہ اس وقت یاسمین کا کہنا تھا، یاسمین مغل کا، کہ قوانین ہیں لیکن عمل درآمد کروانے کی اشد ضرورت جو ہے وہ اس کو محسوس کرتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس طرح سے عزت کے نام پر قتل کی گئی یہ خاتون، لیکن کئی ایسے واقعات بلوچستان میں رپورٹ بھی ہو رہے ہیں کہ اپنے مفادات کے لیے بھی خواتین کو غیرت کا ایک لقب دے کے قتل کر دیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگلے پروگرام میں ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.